बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज का हमारा ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि हमारे जितने भी ज़ाकिरीन हैं उनके ये रोज़ाना के सबके यही क्वेश्चंस रहते हैं। सो ऑलरेडी हमारा आपका ये लेक्चर यूट्यूब पे है। हज़रत जी की किताब आपने पढ़ी है जो हज़रत जी हज़रत अला यार खान रहमतुल्लाह जो शेख के इस सिलसिले के शेख हैं, उनकी लिखी हुई किताब आपने पढ़ी है पूरी तफसीर के साथ में। फिर भी जी उसको किताब को इजी करने के लिए हम ये पूरा जिक्र का तरीका उसमें क्या होता है सब चीज क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में तब्दील कर दे रहे हैं जी, सबकी सहूलियत के लिए। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी अंकल क्वेश्चन आंसर सेशन आज का। जी सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन है कि जी ये जिक्र क्या है और इसके कितने कितने तरीके के जिक्र होते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत से जिक्र किया। या दूसरा बहुत सारी आयात कुरान में मौजूद हैं जिक्र इलाही पर। एक बहुत आम फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ये बहुत कमाल की बात है कि हम अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो अल्लाह का जिक्र आप इधर करें, उधर अल्लाह तबारक व तआला उसके रिवार्ड में अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो अल्लाह के जिक्र की जो फजीलत है, जो बरक़ात हैं, इस पर तो कोई किसी को बहस नहीं है। कुरान पाक में बेशुमार आयात मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाइल ज़िक्र में बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये है कि भाई ये जो जिक्र इलाही जो अल्लाह ने फरमाया कि भाई वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ है क्या? तो इसमें बड़ा आसान सी बात आपको समझाने के लिए कि अल्लाह का जिक्र, जिक्रुल्लाह का माना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र का मतलब मफहूम क्या है? अल्लाह की याद। अब ये इसकी एक तो शक्ल है और एक इसकी हकीकत है। ये दोनों चीजें मैं अर्ज किए देता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला के जिक्र की शक्लें, तो ये कुरान पढ़ना, हाजा जिक्र मुबारक, खुद कुरान अपने बारे में खुद हमें बताता है कि हाजा जिक्र, इसको भी कुरान को भी अल्लाह ताला ने जिक्र के नाम से कि ये भी जिक्र है अल्लाह का। तो खुद कुरान भी जिक्र है। ठीक है जी। इसके अलावा नमाज है, व अक़िमिस्सलाता ले जिक्री, कायम करो नमाज को, ले जिक्री, मेरी याद की खातिर। तो अल्लाह का जिक्र क्यों? ताकि अल्लाह की याद नसीब हो जाए। तो एक होता है मतलूब और मकसूद और एक होते हैं जराए उसके। तो मतलूब और मकसूद तो अल्लाह का जिक्र है और उसके जराए बेशुमार हैं। मसनून अज़कार किताबें मिलती हैं जिसमें हदीस मुबारका से ड्राइव की हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई ये पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो, इस्तग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, या इस तरह के तीसरा कलमा है उसका जिक्र है, या और जितने भी मसनून अज़कार हैं। कुरान पाक की तिलावत है, नमाज का अदा करना, हज का करना, ये सारा जिक्र की शक्लें हैं। लेकिन जिक्र की हकीकत क्या है? जिक्र की हकीकत असल में एक कैफियत है, एक फीलिंग है, एक ऐसी कैफियत जिसमें आपका बातन आपको, यानी फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो,
آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو اور اللہ کے سوا کسی کی طرف آپ کا دھیان نہ ہو، اس کیفیت کو اصل میں وہ حقیقت ذکر ہے۔ اب وہ کیسے نصیب ہو جائے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہو جائے، نمازیں پڑھنے سے ہو جائے، کوئی اور مسنون جو دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگنے سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیفیت پیدا کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ ذرائع جو سارے ہیں یہ اپنی اپنی جگہ سارے ہی درست ذرائع ہیں، یہ سارے ذکر کی شکلیں ہیں اور یہ سب درست ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ اب وہ کیسے نہیں ہوتی میں عرض کر دیتا ہوں اس کا۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور نماز میں جو سجدہ ہے وہ سب سے اللہ سے قریب کرنے والا وہ پورشن ہے اس کا، نماز کا وہ حصہ جسے سجدہ کہتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن وہ جو علامہ صاحب نے فرمایا تھا تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سجدے کی حال میں بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ہمارا ماتھا، ہماری پیشانی اللہ کے حضور میں ہم نے سرب سجود کی ہوئی ہے، فزیکل یعنی جسم کو ہم نے ایک موومنٹ ایسی دی ہوئی ہے جس میں انتہائی عجز و انکساری کا اظہار ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، ہم نے ماتھا ٹیک دیا اللہ کے سامنے۔ زبان وہ مقدس کلمات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں، نماز کے حصے میں ہمیں سکھائے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے۔ زبان وہ جملے ادا کر رہی ہے، وہ سینٹنس ادا کر رہی ہے۔ جسم کی شکل بنی ہوئی ہے انتہائی عجز و انکساری کی، لیکن دل تمہارا اللہ کی طرف متوجہ نہیں، دل تو غیر اللہ کی طرف متوجہ، کہیں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہیں اپنے بزنس کی دھیان کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کا کیا فکر کر رہا ہے، کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اچھا میں نے ابھی یہ نماز پڑھ کر میں نے فلان جا کے کام کرنا ہے۔ تو یہ جو دل کا اس میں غیر حاضر ہو جانا، باطن کا وہاں سے غیر حاضر ہونا، اس کو الیبوریٹ کیا، اس کو انہوں نے واضح کیا علامہ صاحب نے اس شعر میں کہ تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ صنم کہتے ہیں غیر اللہ کی ریپریزنٹیشن، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ۔ اب وہ غیر اللہ صنم ہے، کوئی بھی ہے، وہ گھر کا کام تھا، وہ اولاد کا مسئلہ تھا، وہ کاروبار کا مسئلہ تھا، وہ غیر اللہ ہی ہوا نا، اللہ سے تو ہٹ گیا نا۔ تو جو اللہ سے ہٹ ہو گیا اسے غیر اللہ کا اسی صنم کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، ہماری زبان وہ مقدس جملے ادا کر رہی ہوتی ہے، ہمارا وجود فزیکل باڈی رکوع سجود قیام ایسی خوبصورت شکلوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا قلب و باطن اللہ کی طرف متوجہ نہیں، جو کہ مغز تھا اصل میں۔ یہ سارا کرنا اس لیے تھا کہ دل اللہ کی طرح حضور میں حاضر ہو جائے، لیکن فزیکلی ساری شکلیں بھی بنا لی، زبان سے وہ جملے بھی ادا کر لیے، اور وہ مقدس عبادت ہے ساری۔ ابھی سر میں نے عرض کیا جیسے حضور نے فرمایا نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح روزہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی موجود ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، گویا اس نے مجھے خود ہی بے نکال لیا۔ بندے نے روزہ رکھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کا روزہ جو ہے اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا، روزہ تو اس نے رکھا لیکن اس کو بھوک اور پیاس کے سوا اس میں سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ کیوں؟ کہیں زبان سے غیبت کرتی تھی، کہیں دل سے کہیں دل جو ہے اس میں وہ برائیاں جنم لے رہی تھی، اس طرح کی کیفیات میں دن گزر گیا تھا، کہیں غیبت سن رہا تھا، کہیں حسد کر گیا، کہیں تکبر کر گیا،
تو وہ سارا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور تو کچھ بھی یاد کرایا. تو یہ جو تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریا ہے، یہ ساری خطرناک بیماریاں کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں؟ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ وہ قلب و باطن. تو یہ جو قلب و باطن کا اللہ کی حضوری کی کیفیت کو پا لے، یہ اصل میں ذکر کا سارا مطلوب اور مقصود ہے. اس کیفیت کو پانے کے لیے، ان فیلنگز کو اچیو کرنے کے لیے ذکر قلبی یا ذکر خفی یہ سب سے بہترین دعا ہے. اس کی واذکر ربک فی نفسک، ذکر کیا کر اپنے رب کا اپنے دل ہی دل میں. تضرعا وخیفۃ، تضرع کہتے ہیں وہ کیفیت جس میں بندہ جان رہا ہو کہ یہ میری ضرورت ہے، میری حاجت ہے، میرا مسئلہ ہے. وخیفۃ، چھپے چھپ خاموشی سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت سب سے افضل عبادت ہے جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور گواہ ہی نہ. تو یہ ذکر خفی یا ذکر قلبی بنیادی طور پر ایسا طریقہ ہے، ذکر ہے جو بندے کو ذکر الہی کی حقیقت میں فوراً لے جاتا ہے، آسانی سے لے جاتا ہے. آپ 1000 دفعہ کلمہ شریف پڑھیں، آپ کا بھی تجربہ کر کوئی بھی بندہ دیکھ لے، 1000 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھے، کتنا اجر اور ثواب کا تذکرہ ہے حدیث میں. لیکن اس میں کتنی دیر تک اس کا قلب و باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے؟ جو اس کی زبان کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے دل میں کتنی دیر تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ سوائے اللہ کے معبود کے کوئی اس کے ذہن میں نہ ہی ہو ہی نہ. تو اصل میں قلب و باطن کے اندر میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو نکال دے جو کیفیت بن جائے ذکر، وہ زیادہ افیکٹو ذکر ہے. میں یہ نہیں جی کہتا یہ وہ جو ذکر. ہم یہ انکل یہاں ایک کویشچن ہے، میں آپ کو یہاں پوچھ میں روک رہی ہوں جی، جی کہ یہ جو ہم زبان سے جیسے جو پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ذکر لسانی ہوا جی، تو جی اس جی کی بھی تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ذکر قلبی ہوا جی. جی بالکل، یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذکر لسانی ہم میرے اور آپ کے ساتھ ہر بندہ اپنے تجربہ خود کر لینا، اس میں میری بات تھی نہیں نا کہ ذکر لسانی کرتے ہوئے وہ کتنی دیر اللہ کے حضور میں اس کا باطن حاضر رہتا ہے. خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. نماز میں جو نہیں رہتا تو پھر باقی اور کس ذکر میں رہتا ہوگا؟ نماز تو اتنی امپورٹنٹ ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس آنکھوں کی ٹھنڈک میں آپ ہر بندہ خود تجربہ کر لے، کیوں دوسری کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اپنے ہر بندہ اپنا دیکھے کہ میں جتنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کیا اس 2 رکعت میں میرا دل اللہ کے حضور میں حاضر رہتا ہے؟ اگر نہیں رہتا تو اس کے لیے کوشش تو کرنی ہے نا. قرآن میں اسی جی لیے فرمایا نا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کوئی شے نفع نہ دے گی، نہ مال نہ بیٹے، مگر جو لایا قلب سلیم. تو یہ قلب سلیم تو ریکوائرڈ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی نجات کے لیے. تو قلب سلیم کو پانے کے لیے قلبی ذکر یا خفی ذکر سب سے اہم ہے. بس اتنا ہی، اس پہ اکتفا کرتا ہوں، آپ کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. جی انکل نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے جی، ذکر لسانی اور ذکر خفی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اب یہ جو ہم اس میں جو حرکت کرتے ہیں ذکر کرتے ہوئے کہ جسم ہلتا ہے، ہمارا فوکس رہتا ہے، تو یہ ہلنا یہ کیا بہت ضروری ہے؟ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے جی؟ اس سے جب ہم سب سانس سے لیتے ہیں، پہلے اللہ کی سانس لیتے ہیں. اس قلبی ذکر سے پہلے ایک میں ہلکی سی بات کو اس کا تذکرہ کرتا چلوں. میں اور آپ ایک نہیں ہیں، ہم 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح. اس جسم کے اندر روح ہے، یہ بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت عام بات ہے کہ میں اور آپ ہر انسان ایک نہیں 2 ہیں. ہم 2 پر مشتمل ہم خود ہیں. ایک ہمارا جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے. جسم مادی ہے، روح ڈیوائن ہے،
وہ اللہ کے نور سے بنا ہے، اس کی تخلیق اللہ کے نور سے، وہ ہے ہی نور ہے بیسیکلی۔ قرآن میں اس کا سوال ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ امر اللہ کی صفت ہے۔ یاد رکھیں یہ جو 99 نیمز اور 99 نام اللہ کے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے یاد کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہے بھی اس میں شاید کہ کوئی نہیں عبادت، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں رحیم ہے تو اس کا مطلب وہ رحم کرنے والا، وہ کریم ہے تو وہ کرم کرنے والا، وہ غفار ہے تو اس کا مطلب وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس نے اس کی صفت معافی کا تذکرہ ہے غفار میں۔ ہر صفت میں ایک خاص وہ اس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس ہر نام میں۔ تو یہ سارے نام صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے کائنات کا، نور السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں میں اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات، یہ قرآن اللہ پاک، قرآن پاک میں اللہ خود فرما رہے، اپنا تعارف اللہ پاک خود فرماتے ہیں۔ یہ نور جو ہے، اس نور کے اندر ایک خاص تجلی ہے جسے عالم امر کہہ لیتے ہیں، یا ایک عالم ہے، ایک ہے جس میں تجلیات باری تعالیٰ ہیں، اس ایریا کو، اس زون کو جس میں کوئی مادی آئٹم نہیں ہے، مادہ میٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس زون میں، اس کو کہتے ہیں عالم امر۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، الا لہ الخلق والامر، کیا اسی کا خلق اور اسی کا امر نہیں ہے؟ تو عالم خلق وہ ہے جس میں مادہ میٹر پایا جاتا ہے، عالم امر وہ ایریا ہے، وہ زون ہے کائنات کا جس میں سوائے تجلیات باری تعالیٰ کے، اللہ کے نور کے سوا کوئی شے وہاں مادی میٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مادہ نہیں۔ آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو آسانی سے وہ سمجھ آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سفر معراج ہے، تو آپ نے اس میں ہم سب نے سنا ہوگا کہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گئے، اور پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 آسمانوں کے بعد آگے ایک سدرۃ المنتہا وہ مقام آیا کہ جہاں پر وہ احکامات الہیہ جبرائیل امین وصول کرتے ہیں، یا اور بھی وہاں پر وہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ وہاں ملائکہ کو ڈلیور ہوتی ہیں آرڈرز وہاں سے۔ وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، سدرۃ المنتہا کے یہ ایک لمٹ کے طور پر وہ جگہ ہے۔ تو اس وہاں جا کر جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھائی اب آپ آگے خود تشریف لے جائیں اللہ کی طرف، میں نہیں جا سکتا، میں اگر آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں فرشتے اللہ کے نور سے تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے، فرشتے وہ مخلوق ہیں جو صرف اللہ کے نور سے بنے ہیں، اور فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل امین، لیکن جبرائیل امین بھی اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کی مثال آپ کو میرے سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کچن میں یہ مکسر ہے، جوسر ہے، فوڈ فیکٹری ہے، یہ فرض کر لیں 220 وولٹس کی ہے بنی ہوئی، تو اس کو 220 وولٹ کی بجلی سے دیں گے تو یہ چلے گی۔ اگر اس کو 440 وولٹ سے کنیکٹ اپ کر دیں، ہے تو وہ بھی بجلی ہے 440 وولٹ، لیکن اس کی استطاعت سے بہت اوپر ہے، یہ 230 وولٹس کا اکوپمنٹ ہے، اس کو 440 دیں گے تو یہ جل جائے گا۔ اسی طرح آگے کی تجلیات باری تعالیٰ اتنی انٹینسو ہیں، اتنی اس میں تیزی ہے کہ جبرائیل امین جس نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عالم امر اس آگے علاقے کا نام عالم امر ہے، یہ نیچے عالم خلق ہے، اوپر عالم امر ہے۔ اب اس عالم امر سے روح کے تخلیق ہوئی ہے جس نور کی، وہ وہاں سے لیا گیا ہے، امپورٹڈ میٹیریل ہے، آپ سمجھ لیں، آپ کو عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ میٹیریل ہے عالم امر کا۔
جس سے روح کی تخلیق ہوئی، اللہ نے تخلیق کیا اس کو، وہ نور جو ہے اس وجود کے اندر وہی شکل دھار لیتا ہے جیسا کسی کا وجود ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کریم کسی کو یہ توفیق دے، فرض کر لے کہ وہ روح کو دیکھ سکے، تو وہ روح آپ کو کسی بندے کی روح اسی شکل میں نظر آئے گی، اسی مولڈ میں نظر آئے گی جس مولڈ میں وہ شخص ہے۔ وہ جتنا لمبا چوڑا ہوگا اس کے اندر، چونکہ روح اسی کے اندر اندر نور ہے، تو وہ وہی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسا وہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک نورانی چیز ہے، وہ ان سین چیز ہے، ان مادی آنکھوں سے دیکھنے والی وہ چیز نہیں ہے۔ روح جو ہے چونکہ وہ صرف تجلیات باری تعالیٰ سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مادی جسم کو اپنے ارد گرد کے مادی فوائد کو پانے کے لیے مادی حواس عطا فرمائے۔ یہ جو 5 سینسز ہے، نروس سسٹم ہے اور برین ہے، یہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے ارد گرد کے فوائد کو معلوم کر لیتے ہیں اور ان سے بچ بھی جاتے ہیں۔ مطلب فوائد کو پا لیتے ہیں اور نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فوائد کو پا لینا اور نقصانات کو بچ جانا، یہی حکمت ہے، یہی کمال ہے، یہی کسی کی فہم و ذکا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ شخص بڑا سیانہ ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا کامیاب ہے، تو وہ کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے اپنے مادی فوائد کو پا لیتا ہے اور اپنے مادی نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو مادی فوائد کو پانا اور مادی نقصانات سے بچ جانے کی ایفیشنسی ہے، یہی فہم و ذکا، کامیابی، سب کچھ اسی میں، عقل مندی، حکمت، سب کچھ یہی ہے۔ تو اس طرح یہ وہ سینسز ہیں جو مادی سینسز ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سونگتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، پھر یہ ساری انفارمیشن تھرو نروس سسٹم برین کو فیڈ جاتی ہے، اور برین جو ہے اس کے اندر جو آپ نے علم فیڈ کیا ہوتا ہے اس کی روشنی میں وہ اس چیز کا انالیسس کرتا ہے اور ریپلائی بیک کرتا ہے۔ جیسے آپ نے آنکھ سے سانپ کو دیکھا، سانپ، آنکھ نے صرف فوٹو لی، تھرو نروس سسٹم برین کو بھیج دی، وہ سینڈ کر دی فوٹو، برین نے اپنے علم کی روشنی میں دیکھ لیا جو آپ نے اس میں فیڈ کیا تھا کہ یہ مولک ہے اور مضر ہے، اس نے پھر وہ وہاں سے ایک ریپلائی بیک کیا کہ اس سے بچو، تو پوری باڈی کو تھرو نروس سسٹم بتایا، اور پوری باڈی جو ہے آپ کی، وہ آپ وہاں سے بھاگ گئے، آپ نے اسے مارا یا جو بھی آپ نے دفاعی اقدامات کیے، وہ مین ٹو مین ڈیفر کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سرکٹ کمپلیٹ ہوا، اس کا مطلب ہے یہ حواس خمسہ، یہ نروس سسٹم، یہ برین ٹھیک تھا، تو آپ اس نقصان سے بچ گئے۔ ان میں سے کوئی شے بھی اگر درمیان میں سے خرابی ہوتی تو آپ اس کے سانپ کے ضرر سے نہ بچتے۔ تو اس طرح یہ ضرر سے بچنا اور اچھی چیز کسی کو دیکھ کر اس کو خواہش پیدا ہونا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا کرانا، وجود کے آرگنز نے مل کر ہمت کرنا اور اس کو حاصل کرنا، یہ فوائد کو پانا اور نقصانات سے بچنا، یہ جسم کا کام ہے، جسمانی مادی فوائد اور مادی۔ اسی طرح اللہ نے روح جو نورانی مخلوق ہے، جو عالم امر کی مخلوق ہے، اس کو بھی وہ سینسز دیے ہیں جو آخرت کے حوالے سے مفید اور مضر کی چیزوں کو پہچان کرتے ہیں، مادی حوالے سے نہیں، آخرت کے حوالے سے۔ میں نے چوری کرنے کا ارادہ کیا کسی کی کوئی چیز، اگر میرے پاس قلب سلیم ہے تو اس نے فوراً اس عمل کا کیا نتیجہ وہاں برآمد ہوگا، اس پر اس کی نظر گئی، انہیں دیکھا وہاں تجھے ایک تو سب لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا جائے گا کہ جو آج تو چور پتہ نہیں نہ چلا، تو پتہ نہیں چلا کون چور ہے کون نہیں ہے، وہاں ڈکلیئر ہو جائے گا اس شخص نے چوری کی تھی، اس کا مال یا اس کا مال کھایا تھا اس نے۔ تو ایک تو پوری انسانیت کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا، جو چیز چھپی ہوئی تھی وہاں ظاہر ہو جائے گی۔ ایک بات جرم ظاہر ہو گیا، دوسری بات جرم کی سزا وہاں پر ہوگی، وہ مجھے واپس کرنا پڑے گا، یا وہ جو ہے نا وہ اعمال صالحہ کی صورت میں اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی، یا اگر اعمال صالحہ ختم ہو گئے تو اس کے اعمال سیئہ، اس کے گناہ مجھے اس کے مقدار کے مطابق جتنا میں نے اس کا مال کھایا مجھے واپس اس کے گناہ مجھے لینے ہوں گے ان ریٹرن۔ اگر قلب سلیم ہے تو یہ قلب نے وہاں دیکھ لیا سارا منظر، اس نے فوراً اس وجود کے اس ہاتھ کو چوری کی طرف جانے سے پہلے اس کو روک دیا۔ یہ ہے قلب سلیم کی پہچان، کہ قلب سلیم۔ نماز کا وقت تھا، قلب سلیم نہیں تھا، وقت گزر گیا، بندہ سویا رہا، مزے سے اس نے اپنی نیند پوری کی، کچھ نہیں، گیا ہی نہیں نماز۔
نقصان اس کا ہو گیا. اگر قلب سلیم تھا، اس کے اندر جان تھی، نماز کا وقت تھا، نماز وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے وہاں انجام اس کا دیکھا اللہ کی ناراضگی، اس نے فوراً وجود کو متحرک کیا کہ اٹھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اس نے ویل ان ٹائم انفارم کر دیا، اور انفارم نہیں کیا بلکہ اس کو ایکٹیویٹ کیا اطاعت کی طرف، تو یہ بچ گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کا قرب پا گیا، اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا. یہ قلب سلیم، یہ وہ ہے روح کے جب وہ حواس کام کرتے ہیں. تو جس طرح جسم کے حواس خمسہ ہیں، اس طرح روح کے بھی حواس، روح کے حواس آخرت کے حوالے سے، وہ آخرت کے مفید اور مضر کی پہچان کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. روح چونکہ لطیف مخلوق ہے تو اس کے حواس کو لطائف کہتے ہیں. تو اس میں لطیفہ قلب مثل برین کی ہے، جس طرح حواس مادی وجود میں برین جو ہے یہ ایک انتہائی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، اسی طرح یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے ہمارے روح کے حواس کا یہ قلب، اور اس کی لوکیشن وہ ہے جو یہ دل ہوتا ہے جسے ہارٹ کہتے ہیں. آپ قرآن نے جسے قلب کہا ہے وہ یہ ہارٹ نہیں ہے، اس ہارٹ والی جگہ پر وہ روح کے حواس کا وہ مرکز جو مفید اور مضر کی پہچان کرتا ہے اور ڈیسائیڈو افیکٹ رکھتا ہے، اس کی لوکیشن یہ دل ہے. جیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ لاہوری ہے، یہ پشاوری ہے، یعنی جو لاہور میں رہنے والا اسے لاہوری کہہ دیا، جو پشاور میں رہنے ڈیو ٹو اٹس لوکیشن اس کا نام بتا دیتے ہیں آپ، یہ لاہوری ہے، یہ پشاوری ہے. تو اسی طرح ڈیو ٹو اٹس لوکیشن اس کو قلب قرآن نے کہا ہے. لیکن جس کو قرآن نے قلب کہا ہے وہ یہ مادی ہارٹ نہیں ہے، یاد رکھیں، چونکہ قلب تو روح کا آرگن ہے، وہ روح اس کے حواس کا حواس ہے. تو روح کے حواس جو لطائف ہیں وہ تو لطیف ہے، وہ مادی ہیں ہی نہیں. جیسے قرآن میں اللہ نے کفار کے بارے میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا. تو کوئی ہارٹ ٹربل کے وہ مریض نہیں تھے، وہ لوگ وہ تو صحت مند لوگ تھے، لیکن وہ ان کے قلوب کی بات جو کی قلوب کی، وہ روح کے اس افیکٹو زون کی بات کی جو ڈیسائیڈ کرتا ہے ہر چیز کو مفید ہو. تو یہ ہے جی وہ لطائف. اب لطائف کو فیڈ دینی ہے آپ نے عالم امر کی، کیونکہ روح کی غذا اور دوا عالم امر سے ہی آئے گی. اس کی فیڈ یہ مادی فیڈ ہے نہیں ہے. جسم کی فیڈ مادی ہے، آپ جسم کی صحت اور اس کو مضبوط رکھنے کے لیے مادی غذا اور دوا استعمال کرتے ہیں. روح کو طاقتور بنانے کے لیے، روح کے اندر وہ انرجی کریٹ کرنے کے لیے عالم امر سے وہ انوارات و تجلیات ہی آپ کو وصول کرنے ہوں گے. اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ذکر الہی کی کثرت اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ عالم امر کے انوارات اور وہ برکات. صحابہ کرام نے بغیر محنت کے صرف ایمان لائے، صرف حضور کے سامنے ایک تشریف لے کے ایک لمحہ کے لیے صحابیت کو پایا. یہ صحابیت کیا تھی؟ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ نور جو اس بندہ یا بندی کے قلب کو منور کر گیا، ایک لمحے میں اس نے اسے صحابیت دے دی. اور سارے جہان کے ولی اللہ جمع ہو جائیں، صحابی کی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے جی. تو اس لیے یہ جو روح کے حواس کی تقویت ہے وہ نور اور تجلیات باری تعالیٰ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے کسی کو نصیب ہو سکتے ہیں، سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے. اس میں اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس کو پانے کا. حضور کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبت، اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے. تو قرب الہی کو پانے کے لیے وہ نور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے وہ وصولی ضروری ہے عالم امر تک اپروچ کے لیے. اس کے لیے یہ پھر وہ خفی ذکر، قلبی ذکر ایک بڑا افیکٹو، سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے
پھر میں یہی کہہ رہا ہوں گا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ذرائع اور بھی ہیں، لیکن یہ ایسا طاقتور ذریعہ ہے کہ اس سے وہ نعمت خدا بندی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ جی باقی یہ کام عملی ہے، یہ زبانی نہیں ہے۔ جی جی انکل، ہم لطیفوں پہ جو ذکر کا طریقہ ہے اس پہ آگے بڑھیں، آپ سے کویشچن کریں۔ اب ہم اس آتے سے ہیں پہلے جی کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس سلسلے کے بارے میں جی، کہ یہ نقش بندیہ اویسیہ سلسلہ، اس میں یہ جو ذکر ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے جی؟ اس سلسلے سے کیوں کنیکٹڈ، کیا کنیکشن ہے جی؟ یہ سب سے پہلی بات جو سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ یا سلسلہ قادریہ یا سلسلہ سہروردیہ، یہ سلسلہ کیا ہے اور اس کی قرآن و حدیث میں، شریعت میں کہاں اس کی وہ ہے، اس کی کیا مقام ہے، کیسے کہاں لکھا ہوا ہے یا کہاں اس کا کوئی وجود ملتا ہے؟ تو یاد رکھے سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، چین کو، عربی میں سلسلہ اس کو کہتے ہیں۔ تو چین میں کڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک رنگ ہوتا ہے جو دوسرے رنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، پھر تیسرے رنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس طرح ایک رنگ جو پہلے دوسرے رنگ سے اٹیچ ہے، یہ آگے رنگز کے ہوتے ہوتے اس دوسرے سرے تک اس کی ساروں کی آپس میں جڑا ہوا ہونا، یہ خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ کوئی حدیث لیتے ہیں نا تو وہ پتہ چلتا ہے یہ فلاں نے سنی، پھر اس نے فلاں سے سنی، پھر اس نے فلاں سے سنی، تو وہ ان کی وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور پیچھے سارا وہ ڈھونڈتے ہیں اس حدیث کی بھائی تصدیق کے لیے کہ یہ کہاں سے بات، کس نے حضور سے یہ بات سنی تھی، پھر اس سے آگے کس نے سنی تھی، اس سے آگے کس نے، تو وہ اس کی تصدیق کے لیے، سرٹیفیکیشن کے لیے کہ یہ حدیث یہ حضور تک لے کر جاتی ہے، یہ بات واقعی حضور نے فرمائی ہے، اس سرٹیفیکیشن کے لیے حدیث کے لیے بھی جس طرح ہم وہ استعمال کرتے ہیں بھائی اس کی تصدیق یا سرٹیفیکیشن دیتے ہیں، اسی طرح یہ روحانی برکات جو ہیں، یہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ملتی ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آج میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یا آپ کے اور سب کے 1442 سال تو ہجری کے ہیں، تو 1450 سال کا درمیان میں ایریا ہے، تو ہمیں کس طرح حضور سے یہ برکات نصیب ہوئی؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں وی ہیو ٹو گیو اے سرٹیفیکیشن تھرو سلسلہ کہ بھائی میں نے برکات فلاں سے حاصل کی، اس نے فلاں سے کی، اس نے اس سے کی، اس نے اس سے کی، اور یہ آخر میں جا کے سلسلہ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑتا ہے۔ تو یہ جو جن لوگوں نے اس روحانی فیلڈ میں محنت کی، انہوں نے اس سرٹیفیکیشن کو اس طرح جس طرح حدیث کی سرٹیفیکیشن ہے، اس طرح انہوں نے بھی اپنی پہچان کے لیے یہ سلسلے کو ریکارڈڈ کیا۔ تو یہ چار جو سلاسل عام مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی سلاسل ہیں دنیا میں لیکن وہ عام مشہور نہیں ہوئے، جنہیں چار نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ چار سلسلے عموماً مشہور ہیں۔ یہ اصل میں روحانی برکات کے سلاسل ہیں، یعنی کس طرح روحانی برکات کسی نے پائیں، اس کو چیک کرنے کے لیے وہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے تک یہ اس کا لنک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اب آ گیا سلسلہ اویسیہ جس کو کہتے ہیں، نقشبندیہ اویسیہ۔ تو اویسیہ اصل میں ایک نئی میتھڈالوجی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جس کا وجود آتا ہے۔ حضرت اویس کرنی ایک شخصیت ہے جو یمن کے علاقے میں رہتی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے، اسلام لائے، اسلام پریکٹس کیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کمال ان کو حاصل تھا سب دنیا جانتی ہے ان کے احوال کو،
میرا وہاں ان کی ابھی کرنے کا تذکرہ کرنے کا وہ وقت نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ انتہائی محبت تھی انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیروی ان کو حاصل تھی پریکٹیکل میں. لیکن انہوں نے حضور کو چونکہ فزیکلی حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی صحبت میں نہیں، اس لیے ان کو صحابی کوئی نہیں لکھتا، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمحے کے لیے ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے. تو یہ چیز انہیں نصیب نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ ان کی والدہ جو ہے بہت سخت وہ مطلب بیمار تھی، اور وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ہر لمحے ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے بندہ چاہیے تھا. تو یہ اپنی والدہ کی لک آفٹر کرنے کے لیے ہر وقت چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. زندگی میں ایک دفعہ اپنی والدہ سے اجازت لی کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل آؤں. تو انہوں نے اجازت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ جانا وہاں رات تم نے نہیں سٹے کر، مل کے سیدھا واپس آ جانا. یہ والدہ نے ان کو کہا. تو وہ وہاں گئے تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تھے ہی نہیں وہاں پہ، وہ کہیں اوے گئے ہوئے تھے، کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے. تو وہ وہاں سٹے نہیں کر سکتے، سٹے انہوں نے کیا نہیں، اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گئے. تو حضور سے ملاقات فزیکل نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے وہ برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حاصل کی کہ کمال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپی، یہ کام انہوں نے اپنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرمایا کہ تم اس کے پاس جانا، اس کو ملنا، ویس کرنی کو کرن کا لاکھا، اور اس سے میری امت کے لیے دعا کا کہنا، یہ ذمہ داری سونپی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 2.5 سال کا پیریڈ ہے، وہ گزر گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا زمانہ آ جاتا ہے، وہ بھی 1 سال حج پہ گئے اور ڈھونڈتے رہے، وہ بندہ نہیں ملا. حج پہ اس لیے تھا کہ حج پہ کلیکشن ہوتی تھی نا وہاں، تو اس وقت اتنا رش تو نہیں ہوتا تھا نا جتنا آج حج کا رش ہے. تو وہاں پھر وہ علاقوں کے گورنروں کو بھی چیک ہوتا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو علاقوں کے لوگوں کو جمع کر کے ان سے بات پوچھتے تھے. تو وہاں انہوں نے اپنے ان علاقوں سے 1 سال میں ان کو نہیں ملا. پھر اگلے سال میں پھر وہ گئے، تو پھر وہاں انہوں نے فرمایا یمن کے لوگ کھڑے ہو جاؤ. یمن کے کھڑے ہوئے، پھر وہاں سے کہا اچھا کرن والے اب کھڑے ہو جاؤ. پھر کرن والے کھڑے، پھر ان کے قبیلے والوں کا باقی بیٹھ جاؤ، قبیلے والے کھڑے ہو. پھر ان کو کہا کہ یہ جو بحث کر رہی ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوا، وہ چچا تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اویس یہ کون ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا آیا ہوا ہے آج بھی. کہا کدھر ہے؟ تو یہ منا میں تھے. تو انہوں نے فرمایا وہ گیا ہوا ہے اپنے عرفات کے علاقے میں، وہ اونٹ چرا رہا ہے وہاں. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سر پر گھوڑوں پر پہنچے. وہاں دیکھا ایک جگہ اونٹ چر رہے ہیں، وہاں پہنچ گئے. وہاں دیکھا تو وہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے بہرحال جب ان کو بھی تھوڑا محسوس ہوا کہ کوئی someone is waiting for him، تو انہوں نے بھی اپنی ذرا نماز کو کم کر لیا اور وہ سلام پھیرا. تو ان کی طرف دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المومنین تھے، خلیفۃ المومنین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت. تو انہوں نے پوچھا اے بھائی اے جوال تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا میرا نام عبداللہ ہے. انہوں نے کہا عبداللہ تو سارے، عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. میں اللہ کا بندہ. انہوں نے کہا عبداللہ تو مجھے بھی پتا ہے، مجھے وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، وہ بتاؤ. تو وہ ایک دم سیریس ہو گئے. اگر ویسے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری ماں کا رکھا ہوا نام پوچھنے والے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو جب وہ ذرا اس ٹینشن میں آ گئے تو فوراً حضرت علی پاس سے بولے. انہوں نے کہا اے اویس، یہ امیر المومنین عمر فاروق ہے اور میں علی المرتضیٰ. جب یہ انہوں نے کہا تو وہ تو تھر تھر کانپنے لگ گئے، ادھر ہی کھڑے. انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے حکم کیا ہوتا، میں آپ اور میرے پاس اور مجھے ڈھونڈنے آئے. کیونکہ انہیں پتا تھا عمر فاروق کی کیا عظمتیں ہیں اللہ کے رسول، اور حضرت علی کی کیا عظمتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے.
تو انہوں نے کہا آپ اتنے مقدس ہستیاں آپ میرے سے مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں مجھے حکم دیا ہوتا میں حاضر ہوتا. انہوں نے کہا چلو وہ تو بات چھوڑو، آپ بات کو آگے کام کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دونوں کی ذمہ داری یہ رکھی تھی کہ تم سب ملیں اور تم کو یہ ایک پیغام دینا ہے حضور کا. وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اس سے جا کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کے لیے اسے جا کر کہہ. لوگ کہتے ہیں نا دعا خود کرنی چاہیے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے. اور یار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مغفرت کی دعا کے لیے اویس کرنی کے لیے جا کر بھیجا ہے. 2 بندے جلیل القدر ہستیوں کو بھیجا ہے. تو میں اور آپ اگر کسی سے کہتے ہیں بزرگ سے یار ہمارے لیے دعا کرو تو اس میں عیب ہے کوئی؟ کیا گھٹیا سوچ کے مالک اور بڑے بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں اور اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں یہ آپ کسی کو دعا کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی کیسے نہیں کہہ سکتے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے حضرت اویس کو حکم دے سکتے ہیں، اور حکم پہنچانے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا یہ کافی نہیں ہے عقل اور ہوش کو استعمال کرنے کے لیے؟ یہ اتنی سند کافی نہیں؟ دعا خود بھی کی جا سکتی ہے، کسی سے درخواست بھی کی جا سکتی ہے دعا کی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. کہتے ہیں یہ نہ کرے جی وہ نہ، آپ نے اس کو کیوں کہا دعا کرے؟ بھائی کسی بزرگ سے بھی جا کر دعا کرائی جا سکتی ہے، دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ تو ایک مسلسل ایسے آ گیا. بہرحال وہ تو اصل بات میں نے یہ بتانا تھا کہ حضرت اویس نے وہ برکات حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بغیر صحبت کے، بغیر ملے. تو ایک وہ سلسلہ، ایک نیا یعنی یہ ایک نظام انہوں نے دنیا میں متعارف کرایا. تو اس لیے اس نظام کے تحت جو بھی برکات حاصل کرے گا اسے اویسی کہا ہے. اس سلسلے کو اویسیہ سلسلہ کہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حضرت اویس سے ہی برکات حاصل کی ہو، نہیں، یہ اس نظام کا نام اویسیہ رکھ دیا گیا. جو بھی بغیر صحبت سے یعنی روحانی طریقے سے فیوزات و برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے گا اسے اویسیہ ہی کہا جائے گا. اس کو یہ طریقہ اویسیہ ہے، جس طرح حضرت اویس نے یہ حاصل کیا. تو ہمارے سلسلے میں حضرت اویس کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں یہ برکات نصیب ہوئی ہے، لیکن یہ طریقہ وہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا، اور یہ قیامت تک رہے گا. اس طریقے سے لوگ لیتے رہیں گے. یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے وہاں دیا ہے تو آگے بھی دیتا رہے گا، جس کو چاہے گا دیتا رہے گا. اس میں کیا پریشانی کی بات کے لیے کیا ہے؟ تو یہ ہمارا نقش بندیہ سلیبس، ہمارا نقش بندیہ ہے. اور برکات درمیان میں ایسا ہے کہ وہ اویسی طریقے سے حاصل، یعنی اس میں ہوتا ہے روح سے فیض لینا اور روح کو فیض دینا. یہ دونوں چیزیں اس سلسلے کی خصوصیت ہے، سلسلہ اویسیہ. جی جی انکل آگے چلیں تو اب آپ سے ہم اب میں آپ کو طریقہ ذکر خفی یا ذکر قلبی پر اب بات کرتے ہیں. تو طریقہ ذکر خفی یا ذکر قلبی جو ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے، لائٹ شائٹ آف کر کے، یہ سارے ذرائع ہیں متوجہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف کرنے کے لیے. آنکھیں کھلی ہوں گی، دھیان ادھر ادھر جائے گا. دھیان ہی کو تو ہم نے اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، کہ باقی ذکر کے تمام دھیان تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا قرآن سورہ مزمل میں، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرْ ذکر کیا کر، اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کا. یہ لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے. رب بھی اللہ کا نام ہے لیکن صفاتی نام ہے. اس لیے فرمایا واذکر اسما، ذکر کیا کر اپنے رب کے نام کا، ربی کا، اپنے رب کے نام کا. وتبتل الیہ تبتیلا، آگے وہ کنڈیشن بیان کی گئی ہے، ہر چیز سے قطع تعلق ہوگا.
ہر چیز سے آئسولیٹ ہو کے، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے مراد ربانیت نہیں ہے جی. مطلب ہے کہ جس وقت تم اللہ کو یاد کرو تو تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی شے نہ گھسے اس میں. جب اللہ کے سوا تمہارے دل سے ہر چیز نکل جائے گی تو صرف اللہ ہی رہ جائے گا، تو پھر کمال تو پھر تبھی بنے گا نا. ذکر الہی تو وہی ہوا نا. آپ کہتے ہیں مجھے فلانا بندہ یاد آ رہا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ آپ کو یاد آ رہا ہے، آپ اس کا نام بھی نہیں لے رہے، لیکن وہ آپ کا قلب و باطن اس کی طرف متوجہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کا یہ طریقہ اللہ نے فرمایا کہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو کر اس کا نام کا ذکر کیا کر. تو یہ اس کی سند قرآن میں موجود ہے. اب اس میں کوئی اس تفسیر میں جا کر کہیں سے تفسیریں پڑھ لیں، اس میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح آئسولیٹ ہونا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ لائٹ بھی آف کر، جو میں کہہ رہا ہوں. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی تفسیر میں یہ کہہ رہا ہوں، کہ ایسا نہیں میں کہہ رہا. میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، وہ فلسفی وہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو متوجہ اللہ ہونے کے لیے اپنے ارد گرد سے غیر متوجہ ہونا، آئسولیٹ ہونا، اس کے لیے آنکھ بھی بند کر لی، لائٹ بھی آف کر لی، متوجہ اللہ کی طرف دھیان کر لیا. آپ سوچ لیں، خیال کر لیں کہ میں، جب یہ آپ نے ذکر کے لیے مختص کیا ٹائم اپنے لیے، آپ سوچ لیں کہ اس وقت میں نے سوائے اللہ کے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں. یہ وقت میں نے صرف اللہ کی یاد کے لیے رکھا. پھر جب یہ رکھا ہے تو آپ نے ذرا یہ، چونکہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ آپ نے خود اپنے ساتھ ایفرٹ کرنی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ارد گرد سے قطع تعلقی کرنی ہے. تو وہ یہ قطع تعلقی کے حوالے سے آئسولیشن کے لیے، جسے آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کنسنٹریشن، کنسنٹریٹ کرنا کسی چیز پر، اور کنسنٹریٹ کرنا بھی یہ حکم ہے نا جی. یہ سارا آرتی سے ہٹا کر توجہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. اسی طرح ہدایت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا لم نشرح سورت میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اب یہ لفظ اتنا ہی ہے قرآن میں. اب متوجہ ہونے کا کوئی طریقہ اس میں کوئی بھی نہیں لکھا ہوا. تو متوجہ ہونا یہ قلب و باطن کا اللہ ہی کی حضوری کی کیفیت کو پانا، اللہ کے سامنے حاضر پانا، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے قلبی. یہ ہے جو قلب کو قلب سلیم بناتا ہے. یہ ہے جو وہ برکات الہیہ کو، انوارات الہیہ کو قلب میں سمو دیتا ہے. یہ کیفیت، تو اسی کیفیت کا نام حقیقت ذکر بھی ہے. حقیقت ذکر بھی یہی ہے. تو بات اسی طرح فرمایا کہ بھئی اب طریقہ یہ کر کے آپ نے دھیان کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو سانس آپ لیتے ہیں، اس کو، اس طریقہ ذکر کو پاس انفاس بھی کہتے ہیں. یعنی اپنے سانس کا دھیان کرنا کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ آئے نہ جائے. یہ صوفیاء کرام نے اس کو بھی ایڈاپٹ کیا ہے. اور وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ کا ذکر تبتل الیہ تبتیلا، تعلق سارا ختم ہو گیا. آپ سانس جب آپ لیں تو یہ خیال کریں کہ لفظ اللہ ادا ہو رہا ہے اور وہ میرے دل میں آ رہا ہے. سانس جب خارج ہو تو خیال کریں کہ ہو کی ضرب ہے، چوٹ ہے، سٹرائک کر رہے ہیں اپنے قلب کو. یعنی انہیل کرتے ہوئے اللہ، خیال کریں کہ انہیل کرتے ہوئے لفظ اللہ ادا ہو رہا ہے، اور ایکسیل کرتے ہوئے ہو کی سٹرائک ہے، ضرب ہے، چوٹ ہے جو میرے دل پہ لگ رہی ہے. توجہ آپ کی دھیان اپنے قلب والی جگہ پر ہی ہو. قلب جو یہ چھاتی میں بائیں طرف چھاتی سے 2 انگل نیچے کو جو جھکا ہوا جو جگہ یہاں ہوتا ہے قلب، وہی جو دل ہے، اسی دل والی جگہ پر خیال کر کے فوکس جگہ دھیان یہاں کریں، اور سانس زور سے لیں
اور خارج کریں، اور ساتھ وجود کو اپنے جسم کو بھی بیٹھنے ہوئے بالکل آرام سے بیٹھیں، کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ سے جو پرسکون ہو کر بیٹھے، تاکہ یہ نہ کہ بیٹھنے کی تکلیف کی طرف آپ کا فزیکل دھیان توجہ ادھر چلا جائے، بھائی ٹانگوں پر وزن پڑ رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، سکون سے بیٹھے جس طرح بیٹھ رہے، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے نماز کی طرح یا کوئی اس طرح، یہ بیٹھنا اس لیے اللہ کا ذکر کے لیے جیسے مرضی کوئی بیٹھے، اور قیام وقعودم والا جنوب، اللہ نے خود اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر ذکر کرو، بیٹھے ذکر کرو، لیٹے ہوئے ذکر کرو، جدھر بھی ہے جس حال میں چاہو اللہ کا ذکر کرو، تو یہ اس لیے اس طریقے سے بیٹھے۔ اب جس طرح آپ نے کبھی دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے لوگ ہل رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ فاز جو ہوتے ہیں بڑا تیزی سے ہل رہے ہوتے ہیں، آپ اس طرح ہلنے کا انہیں کسی مولوی صاحب نے یا استاد نے نہیں کہا ہوتا، وہ کیوں ہل رہے ہوتے ہیں اس طرح؟ اس لیے کہ ان کی کنسنٹریشن بنتی ہے اس میں۔ اب یہ فزیکلی جو ہلنا ہے تیزی سے، ان کو حفظ کرتے ہوئے یہ ہل رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہلنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہل بھی رہے ہیں، یعنی ان کی توجہ اس فزیکل ایفرٹ کے اندر نہیں ہوتی، نہ انہیں یہ پتہ ہے وہ ہم ہل رہے ہیں، یہ ان کو آج خود اپنی فزیکل جو موومنٹ ہے اس کی وجہ سے فزیکل باڈی کو انگیج کرتے ہیں تاکہ یہ شرارتیں نہ کرے، یہ آپ کا دھیان توجہ ادھر ادھر سے نہ ہٹائے، تو اس کو بھی انگیج گویا کر دیتے ہیں آپ اس عمل میں۔ تو اس طرح ہی آپ نے سانس لینا ہے، لیتے ہوئے آگے جو کہیں گے ویسے بھی پھیپھڑے سکویز ہوتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو آپ یہ کہ سانس گویا لیتے ہوئے گویا لفظ اللہ ادا ہو رہا ہے، اور خارج آپ نے کہنا کچھ نہیں ہے، زبان بات تالو کے ساتھ لگا، بس آپ یہ خیال کریں کہ جب میں سانس لے رہا ہوں تو لفظ اللہ، اور جب خارج ہو رہا ہے تو ہوں کی ضرب ہے دل پہ لگ رہی، اسی طرح یہ سانس لینا اور خارج کرنا، یہ نہ یہ سانس لینا اور خارج کرنا ذکر ہے، نہ یہ ہلنا ذکر ہے، یہ اس ذکر کی کیفیت کو پانے کے لیے یہ فزیکل طریقہ جو ہے یہ مفید ہے، اس لیے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا اللہ کے نام کا واذکر اسم ربک، اللہ کے نام کا جب ذکر، اب اس میں ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کہتے ہیں، ہو کیوں کہتے ہیں، اللہ ہو کیوں کہتے ہیں؟ جناب بات یہ ہے، آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ بڑے پہلے آیت الکرسی کے پہلے حصے میں اللہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر ہو وہی ہے، تو آپ یہ سٹریس کر رہے ہیں نا اس میں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو مگر وہی ہے، اس لیے آپ جب کہتے ہیں نا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو آپ اصل میں اپنے آپ کو اسی ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ اللہ ہو کا لفظ کہہ رہے ہیں، یہ ہے اس کی ریزن۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ قلب پر جب آپ اس طرح اللہ ہو کی ضربیں لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے نا کائنات کا، تو اس کے اس نام میں بھی وہ نور ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ نور قلب کو روشن اور منور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی جو پالش ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، لفظ اللہ کا ذکر سے دلوں کو یہ دور، کیا یہ دلوں پر زنگ بھی چڑھتا ہے؟ ہاں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، جو ان کے کرتوت ہے ان کی وجہ سے، یعنی ہمارے جو کام ہوتے ہیں ان سے دو قسم کے ہم کام کرتے ہیں، یا اللہ کی اطاعت کا کام کرتے ہیں یا اللہ کی حکم کے خلاف ورزی میں کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت میں کام ہوتا ہے تو اللہ کا نور برستا ہے اس میں، اللہ کی رحمت، اللہ کی بلیسنگز
جسے کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. انزل اللہ فرماتا ہے میں وہ اللہ ہوں انزل السکینۃ نازل کرتا ہوں سکینہ فی قلوب المؤمنین مومنین کے قلوب پہ اس نے نازل کیا سکینہ. تو مومنین کے قلوب کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ کا نزول یہ قرآن میں موجود ہے. جب وہ سکینہ سکونہ سکون سے نکلا اللہ کی رحمت اور بلیسنگز کو کہتے ہیں. جب وہ اللہ کے بلیسنگز قلب پہ آتی ہیں تو قلب روشن و منور ہوتا ہے. اگر اس پر وہ آلودگی پالیوشن وہ پالیوشن کیا ہوتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. جب ہم اعمال سیاح کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ایک سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا باز نہیں آتا تو دوسرا تیسرا حتیٰ کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. جسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کلا بل رانا زنگ چڑھ جاتا ہے اللہ قلوب ما کانوا یکسبون. تو یہ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کا ذکر. یہ ہے وہ بیسیکلی قلبی ذکر. اس میں ایک تو دھیان بھی پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندے کا پوری وہ حضوری کی کیفیت ملتی ہے. دوسری بات ہے اس سے وہ انوارات و تجلیات باری تعالیٰ. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ جس کو کہتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب یہ اصل میں سلسلے بھی سند کے طور پر جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے اس طرح یہ برکات کی سند کو سلسلہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا فلاں. تو وہ برکات جس طرح اپنے استاد سے شیخ کے قلب و باطن سے وہ ریفلیکٹ ہو کر مترشح ہو کر دوسرے کے قلب کو روشن اور منور کرتے ہیں یہ بھی ساتھ ایک عمل ہوتا ہے جسے توجہ دینا کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آئینے کو سورج کی طرف رکھیں تو مرر میں سے وہ روشنیاں ریفلیکٹ ہوتی ہیں جو سورج سے وہ مرر لیتا ہے وہ آگے ریفلیکٹ کر کے جہاں ڈالتے ہیں وہاں بھی وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے. اسی طرح مشائخین اپنے قلوب سے وہ تجلیات باری تعالیٰ جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے آئی ہوتی ہیں وہ ان کو ریفلیکٹ کر کے اپنے شاگردوں کے قلوب کو بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ان کی بھی وہ زنگ بھی دور ہو جائے وہ پالوشن بھی جاتی رہے. اور اس طرح یہ ایک ترقی کا عمل ہوتا ہے روحانی اسپرچل ترقی کا عمل ہے جو کرنے والوں کو سمجھ آتا ہے. سننے والوں سے یہ لیکچر نہ دینے سے کسی کو میں سمجھا سکتا ہوں یہ جو کو ممکن ہو سکتا ہے نا سمجھانے کا وہ تو یہی ہے کہ جو الفاظ سے میں بیان کر سکتا ہوں. باقی یہ کرنے کا عمل ہے پریکٹیکل ورک ہے یہ کرنے ہی سے سمجھ آتا ہے. تھیوری سے شاید نہیں سمجھ. اگر تھیوری سے سمجھ آتا تو بے شمار صوفیاء کی کتابیں ہیں انہوں نے تصوف میں بہت بے بہا کتابیں توجہ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ہر چیز ہر ٹاپک پر تصوف کی ہر ٹاپک پر آپ کو بڑے بڑے جید صوفیاء کی کتابیں ملیں گی لیکن کتابوں سے پڑھ کر کوئی صوفی نہیں بنتا یہ یاد رکھ. صوفی وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کوس تو لفظ سکھاتے ہیں آدمی بناتے ہیں. جستجو ہمیں آدمی کی ہے وہ عبث کتابیں منگاتے ہیں. تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری تھی یاتلو علیکم آیات ہی اللہ نے منصب فرائض نبوت بیان فرمائے تو یاتلو علیکم آیات ہی اللہ کی آیات تلاوت کر کے پہچانا. وَيُزَكِّيكُمْ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تلاوت کلام پاک بھی ہمیں کر کے انہوں نے سکھایا اور تزکیہ بھی انہوں نے انسان کو کر کے دکھایا. تو یہ تزکیہ بھی اس کا مطلب ہے اب بھی جب بھی کوئی عمل آگے چلے گا تزکیے کا تو کوئی بندہ ہی چاہیے جو یہ تزکیے کا عمل دوسرے کے ساتھ محنت کر کے کر سکتا ہے اس کو تیار. جس طرح استاد کے بغیر آپ قرآن حدیث کبھی سیکھا آپ نے کبھی بغیر استاد کے کوئی آپ کو پڑھاتا ہی ہے تو تب آپ کو عربی پڑھائے گا کوئی کتاب پڑھائے گا تو حدیث مبارکہ کا کوئی سبق دے گا تو آپ کو حدیث مبارکہ آئے گی نا. مفسر آپ ایسے تو نہیں بن جائیں گے کسی مفسر سے تفسیر پڑھیں گے تو مفسر بن جائیں گے. خود بخود کتابوں سے پڑھ کر کوئی میڈیکل ڈاکٹر بنا ہے کبھی؟ کون سی کتاب ہے کون سا ایسا علم ہے جو کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ لیکن کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو کوئی ڈاکٹر مانتا ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے کہ یہ کتاب کا مسئلہ نہیں ہے میرا اس میں بندہ چاہیے 5 سال کی وہ ایم بی بی ایس بھی کر لے پھر بھی 1 سال وہ جو ہاؤس جاب کراتے ہیں ساتھ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر سیکھے. وہ کیوں کراتے ہیں پریکٹیکل؟ اس لیے کہ
निरी किताबों से पढ़कर उसने जो सीखा है वो नहीं, प्रैक्टिकली किसी डॉक्टर के जेर तरबियत रह कर, वकील है किसी वकील के जेर तरबियत रह कर कानून को प्रैक्टिस करे। तो इसी तरह ये सारे शोबे हैं, ये तसव्वुफ भी इसी तरह का शोबा है, रूहानी स्पिरिचुअल। जी मेरा ख्याल में इतना काफी है। जी जी अंकल, आप ये लतीफ़े, इसमें 5 लतीफ़े ज़िक्र में हम ज़िक्र के दौरान हम उन पे ज़र्फ़ लगाते हैं जी। ये 5 लतीफ़ों के नाम और इनकी क्या अहमियत है और ये जी क्या होता है जी? और ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें भी हम लतीफ़े कहते हैं जी, नफ्स और जी सुल्तान अल-अस्कार। तो जब और अब सुल्तान अल-अस्कार। अब ये जो आपका सवाल है ये प्रैक्टिकली जो सूफिया की क्लास है ये उनका सवाल है, जिन्होंने ये जी, प्रैक्टिस करना है या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनको ये बताया जाता है ये प्रैक्टिस करो, तो ये उनका सवाल है। जो जी, प्रैक्टिस से बाहर बैठकर सिर्फ लेक्चर सुनने के लोग हैं उनका तो वो खत्म हो गया जी, यहाँ पर बात है जी। जी, अब है कि जी, जिसने जिक्र किया शुरू, उसे कल्ब पर हमने बताया कि इस पर करो। अब कल्ब जी, एक लतीफा है, यानी एक वो सेंस है। जिस तरह मैंने बताया था वह मादी वजूद के भी 5 सेंसेस हैं, हवासे खमसा है, इसी तरह रूह के अपने भी सेंसेस जो हैं वो 5 ही हैं। अब रूह तो नूर है और रूह के जो नूरानी वजूद है, जो अनसीन है जो डिवाइन है, उसके सेंसेस भी डिवाइन है। वो भी ना मादी हैं, ना उनकी कोई शक्ल है, ना सूरत है, वो भी नूरानी है। अब एक नूर के अंदर मुख्तलिफ नूर हैं, क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। आपने साइंस में ये कौसे कज़ा, रेनबो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, आपने ये पढ़ा सुना है, देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। ये क्या है? ये जो मौजूदा बाहर रोशनी हमें नजर आती है, साइंस ने हमें ये बताया कि ये रोशनी, ये इसका कलर नहीं है। ये बेसिकली रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल है। 7 कलर्स जो है ना वो मिलकर ये बनता है। जिस तरह लोग पेंटिंग वाले जानते हैं कि वो पेंट्स की दुनिया में कई 2-2 3-3 रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाते हैं। तो ये जो रोशनी अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने कायनात में रखी हुई है, जिसको हम रोज बाहर देखते हैं सूरज की शुआओं के बाद साथ, ये रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल है। और इसका इजहार कब होता है? जब बारिश होती है तो फजा में पानी के कतरे होते हैं, वो पानी के कतरे पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड में से अगर पानी के कतरों में से जब वो एक तरफ से सूरज कहीं निकलता है, बादलों में से झांकता है बाहर, तो वो जो रेज होती हैं सूरज की किरणें, वो उन पानी के कतरों में से जो पिरामिड की शक्ल में होते हैं उनमें से गुजरकर आगे वो पिरामिड उनको फाड़ देती है, उनको डिवाइड कर देती है, अपनी अपनी असल रंग में उनको ले आती है, यानी उसको तकसीम कर दे, डिवाइड कर देती है ओरिजिनल चीज में। तो आपको जो रेनबो नजर आती है वो 7 कलर होते हैं और उस प्रोपोर्शन से होते हैं जिस प्रोपोर्शन से मिलकर ये रोशनी बनी है। उसमें बाज कलर ज्यादा है परसेंटेज में, बाज कम है, बाज बिल्कुल ही कम है। तो ये 7 अलग-अलग रंग आपको वो रेनबो की शक्ल में आपको नजर आते हैं। यही काम जब आप लेबोरेटरी में करते हैं तो वहां वो मंशूर आप रखते हैं और एक तरफ से रोशनी उसमें से गुजारते हैं। वो रोशनी उसमें से गुजर कर जब वो रोशनी बिल्कुल वो उनको फाड़ देती है, अलग-अलग कर देती है, तो आपको उसको सामने स्क्रीन पर वो 7 रंग नजर आते हैं। तो ये इसका मतलब है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बात समझाई है, वरना इसकी असल हकीकत तो करने वाले को पता चलती है, समझाने से नहीं समझ आती। तो इसलिए तो याद रखें, जिस तरह ये रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल है, इसी तरह ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के अंदर जो रूह
ودیت فرمائی ہے، جو عالم امر سے ہے، جو اللہ کے نور سے ہے، یہی اللہ کا نور انبیاء، مختلف انبیاء کے راستے سے اللہ کی مخلوق کو پہنچتا ہے۔ اللہ وہ ایک ہی ہے، درمیان میں آپ دیکھیں مختلف انسانیت کو مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے آشنا کیا، اللہ سے کنیکٹ اپ کیا۔ تو ہر نبی کے اندر اپنی صفات ہے، اپنی اس کی مخصوص کچھ اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اپنا اس کا ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اپنے۔ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے جلیل القدر انبیاء میں سے بھی ہیں۔ تو نبی تو 1,24,000 ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جلیل القدر انبیاء 5 ہیں، جن میں امام الانبیاء تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جد امجد پیچھے آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بھی جد امجد گنے جاتے ہیں، کیونکہ آگے بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہیں سارے ان کی اولاد ہیں۔ اور ان کے ساتھ نوح علیہ السلام، جن کے بعد انسانیت ختم ہو گئی اور صرف نوح علیہ السلام یا وہ انسان جو بچے تھے وہی انسانیت، باقی انسانیت اس کے بعد آگے چلی۔ تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ جلیل القدر انبیاء میں ان کا شمار۔ اب ہر نبی نے انسانیت کو ایک ہی دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کیا چیز ہے، اللہ سے آشنا کرایا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء پر ایمان لانا ہماری بھی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک نبی کو مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا بھی ایمان لانا ہمارے لیے شرط ہے۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمال یہ حاصل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ہم ڈائریکٹ ان کی امت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے ہوش آیا ان کی تخلیق کے بعد، انہوں نے ایک نور اس وقت دیکھا تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا وہ نور تھا جو انہوں نے اس وقت بھی وہاں دیکھا تھا جنت میں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق تو اللہ نے ان کی روح مبارکہ کو پہلے کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے آخر میں ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ باتیں بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے انبیاء علیہ السلام بھی مستفید ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے انوارات سے انبیاء علیہ السلام بھی مستفید ہوتے رہے ہیں، اور اس کی مثال وہ امامت ہے جو انہوں نے وہاں کی ہے۔ اسی لیے جب وہ پہنچے ہیں وہاں معراج کے سفر میں مسجد اقصیٰ میں، سیدھا فوراً وہاں لائنیں لگ گئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں سارے، اس لیے کہ ان کو بھی سب کو برکات جو نصیب ہوتی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے۔ تو وہ برکات جو آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے وصول کی، ریسیو کی اور آگے ڈلیور کیا، اس کی لوکیشن یہ قلب والی جگہ ہے، لطیفہ قلب۔ جب لطیفہ قلب پہ آپ ذکر کرتے ہیں، اب یہ باتیں ہیں ساری پریکٹیکل کی، میں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ تھیوری کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ہے میدان میں کوئی آئے تو اسے سمجھ آئے گی، باقی تو وہ سن صرف سکتا ہے۔ تو یہ جو
پہلا لطیفہ قلب ہے، اس کے اوپر زرد رنگ کے انوارات آپ اکثر دیکھنے کو ملیں گے. مختلف رنگ بھی مل سکتے ہیں دیکھنے والے کو، مختلف بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو صرف زرد ہی نظر آئے، کیونکہ بعض انوارات ادھر سے ادھر مکس ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو ڈفرینٹ بھی نظر آئے. لیکن یہ خاص برکات جو زرد رنگ کے انوارات ہوتی ہے علیات باری تعالیٰ، یہ قلب پر آتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کے ان خصوصی ایٹریبیوٹس کا حصہ ہے جو انہوں نے وصول کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے سینہ اقدس. تو یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی برکات بھی وصول کرتی ہے، اس کو یہ اعجاز. تو دوسرا لطیفہ جسے روح کہتے ہیں وہ رائٹ سائڈ میں اسی طرح جس طرح قلب لیفٹ سائڈ میں چھاتی سے 2 انگل نیچے کو ہے، اس طرح رائٹ سائڈ میں چھاتی سے 2 انگل نیچے کو دوسرا لطیفہ ہے، اس کو روح کہتے ہیں. اور اس پر 2 انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، یہ برکات اس لطیفے پر آتی ہیں. اور ان میں سے ایک ذرا سرخی مائل ہے اور ایک ذرا گولڈن رنگ کے رنگ، بعض وقت دونوں مکس نظر آ جاتے ہیں. لیکن یہ انوارات کا نظر آنا یا نہ نظر آنا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، یا اس کی کوئی ایسی امپورٹنس نہیں ہے اس پہ. لیکن یہ اس لیے بیان کر دیا کہ جس کو نظر آتا ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ کیا کہہ رہا ہوں. تیسرا لطیفہ چھاتی سے اوپر لیفٹ سائڈ میں، جہاں قلب چھاتی سے نیچے تھا یہاں قلب 2 انگل چھاتی سے اوپر، یہ لوکیشن ہے اس تیسرے لطیفے کی، جس کو سری لطیفہ سری کہتے ہیں. اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی برکات ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے. اور چوتھا لطیفہ رائٹ سائڈ پہ چھاتی سے 2 انگل اوپر، یہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام اس کے کلر میں بلیو، ڈارک بلیو، بعض دفعہ بلیک، یعنی جس طرح سمندر ڈیپ ہو تو وہ بلیک نظر آتا ہے، اس دفعہ بعض دفعہ وہ اس طرح نظر آتا ہے، بعض دفعہ نارمل بلیو نظر آتے. اور جو چوتھے لطیفے میں عیسیٰ علیہ السلام، یہ عام روشنی کی طرح ہوتا ہے یہ کلر. اور پانچواں لطیفہ جو وسط میں ہے، سینے کے وسط میں جو گڑھا سا ہوتا ہے، اس جگہ یہ لوکیشن ہے پانچویں لطیفے کی. اخفا اس کا نام ہے. اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخصوص برکات جو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کمال ہے وہ آتے ہیں، اور وہ سبز رنگ کے انوارات. اور چھٹا لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں لطیفہ نفس، یہ لطیفہ بیسیکلی نہیں ہے، اس کو ایک اصطلاحی طور پر ٹرمینالوجی اسپیکنگ میں اس کو بھی لطیفہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ ہے پیشانی والی جگہ پہ، اور اس پیشانی والی جگہ پہ ایک لوکیشن ہے جو اس کو اختیار کیا، ورنہ نفس تو پورے وجود ہی کا کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ قوت نفس کیا ہے، یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جسم مادی ہے تو جسم مادی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے آپ، کیونکہ اس کے اندر صفات مادی صفات ہے تو یہ مادی چیزوں ہی کی طرف اٹریکشن رکھتا ہے. تو یہ جب مادی چیزوں کی طرف اس کی اٹریکشن ہے، مال کا جمع کرنا، انسانوں کا اور جتنی مادی لذات ہیں، خواہشات ہیں، یہ ساری نفس جو ہے یہ اس کی پیداوار ہے، یا ان ساری چیزوں کو نفس کہہ دیتے ہیں، قوت نفس کہہ دیتے ہیں. مادی لذات یا مادی خواہشات کی جو ارج ہے اس کو یہ لطیفہ نفس کہہ دیتے ہیں. تو یہ چونکہ کوئی بھی مادی انسان ہے تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب بھوک ہے تو ہر انسان کو لگنی ہے، وہ نیک ہو یا بد ہو، مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، وہ اس کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح پیاس ہے تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے وہ کسی خاص علاقے کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، کسی رنگ کا ہو، وہ میٹر نہیں کرتا. اسی طرح یہ قوت نفس انسان ہے تو اس کو مادی لذات اور مادی خواہشات اس کے اندر جنم لیتی رہیں گی. ان کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں یا اس پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ اپنی حدود اور قیود میں رہے. کھانا تو ہے، کھائیں، حلال کھائیں،
حرام نہ کھائے. اسی طرح پینا تو ہے، شراب نہ پیے، شربت پی لے اور پی لے. تو خواہشات تو تکمیل ہو، لیکن خواہشات کی حدود اور قیود کے اندر رہ کر، وہ لمٹس کے اندر. تو یہ قوت نفس، اس پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نفس میرے قابو میں رہے. وہ کہتے ہیں نا گھوڑا اگر بدمست ہو جائے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. گھوڑا اگر آپ کے قابو میں ہے تو اس کی پاور کا آپ کو فائدہ ہے. تو اسی طرح قوت نفس، یہ قوت نفس کے بارے میں بڑا آسان سی بات قرآن میں اللہ نے فرمائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو غیر ضروری خواہشات سے یا انوانٹڈ خواہشات کی تکمیل سے روک لیا. کیا اس نے صرف یہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کا یقین آ گیا اس کو، اور خواہشات کو اس نے روک لیا، ناجائز خواہشات کو. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، نفس نے جو چاہا ویسے ہی کر دیا. مال جمع کرنا تھا، ڈکیتی کر لی، جمع کر لیا. مال جمع کرنے کا دوسرے کا حق کھا لیا، جمع اس سے ظلمن چھین لیا. یہ ہے طغیانی، سرکشی. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، اسی پر لٹو ہو گیا، اسی پر فریفتہ ہو گیا. یعنی یہ مادی زندگی جو ہے، یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی، اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انہی میں غرق ہو گیا. بچوں کو دیکھ رہا ہے، گھر کو دیکھ رہا ہے، کاروبار کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا، اسی دنیا کی زندگی کے گرد ہی اس نے اپنا ساری محنت کی، وقت گزار دیا. اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم. تو یہ قوت نفس کو اس لیے قابو کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک شارٹ بات اللہ نے قرآن میں یہ بات، جنت کس کو ملنی ہے، جہنم کس کو ملنی ہے. تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ان دو آئٹمس کے ساتھ ہے، اور اس میں نفس سب سے بڑی اہم چیز ہے. اب آگے رہ گیا سلطان الاذکار. سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ بھی لطیفہ نہیں ہے، یہ سلطان الاذکار ذکر کا بادشاہ، یعنی یہ اصل میں ایک طریقہ ذکر ہے بیسیکلی. یہ بھی لطیفہ نہیں ہے، لیکن اس کو لطیفے میں شمار کر دیتے ہیں. ایک مطلب ہے، ایک وہ اصطلاح کے طور پر، یا آپ جس کو آپ ایک ٹرم کے طور پر یوز کر لیتے ہیں. اس میں خیال یہ کرتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا جسم چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہے، جس کی مقدار کو 70 ٹریلینز کہتے ہیں. 10 خرب سے زیادہ ذرات ہیں جن سے ایک انسان کا ایک وجود کے اندر. آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک وجود کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، ہر ایک ایک ذرے پر آپ کا اللہ کے پاک نام کی ضرب لگا رہے ہیں. اللہ کے پاک نام کی ضرب ہر ذرے پر لگ رہی ہے، تاکہ ہر ذرہ روشن اور منور ہو جائے، اور ہر ذرہ اللہ کے نور سے وہ منور ہو جائے، اور اس کے اندر سے وہ ظلمت، وہ پالیوشن جاتی رہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ بات ویسے ضمناً بتا رہا ہوں، یہ تصوف کے کھاتے میں نہیں ڈال. کسی بندے کے اوپر جادو ہوا، کسی بندے پر جنات کا اثر ہو، وہ اس کے فزیکل باڈی کے سیلز تک پینیٹریٹ کرتا ہے وہ اثر. اور اگر کوئی یہ سلطان الاذکار جب کرتا ہے پوری طرح کوشش کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کے پاک نام کی ضربیں لگائے ہر وجود کے ذرے ذرے پر، تو وہ اثرات چند دنوں میں نکل جاتے ہیں وجود سے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمت سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. والذین کفروا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ دوست ہیں شیاطین کے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر ظلمت میں لے آتے ہیں. یاد رکھیں، شیاطین کا جہاں بھی تعلق آئے گا، جنات کا جہاں تعلق آئے گا، جادو کا جہاں تعلق، اس میں ظلمت ہوتی ہے، اور ظلمت کا توڑ نور ہے. یاد رکھو، اصل توڑ نور ہے.
یہ لوگ جو جاتے پھرتے ہیں نا، لوگوں کو پیسے بھی دیتے رہتے ہیں، وہ عملیات کو سکھاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہ دم کر دیا، وہ دم کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، وہ سارا ٹیمپریری شیاطین ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور پھر چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ شیاطین سے زیادہ بندے ان کے ہتھے بندہ چڑھ جاتا ہے جو ان کی ریمیڈی کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے وہ کیا کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں، وہ ان کو ساری زندگی ان کے پلے پڑ جاتی ہے، بعد اس کو پیسے دیتے رہیں اور وہ آپ کو وہ کار کرا کے عملیات کر کے آپ کو دیتا رہے گا، جان نہیں چھوٹے گی آپ کی اس جنات یا جادو سے۔ یہ واحد سلسلہ ہے کہ اس کی برکات سے جب یہ وجود کے ذرات میں اللہ کا نور آتا ہے تو جن اور جادو باہر نکل جاتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہوتی، وہ رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جنات بنے ہوئے ہیں نار سے، آگ سے، اور اللہ کے نور کے سامنے آگ کی کوئی حیثیت نہیں، نار جو ہے وہ اس سے پناہ مانگتی ہے، وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو جادو جنات کا، جادو جنات کے لیے ذکر نہ کرے نیت سے، نیت اللہ کی رضا کے لیے کرے، بعض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کے لیے کرے، لیکن انشاءاللہ یہ کام اس کا مفت ہو جائے گا ساتھ۔ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے 50 سال ہو گئے الحمدللہ اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ منسلک ہوئے، اور اس 50 سال میں مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جن جادو والا اللہ اللہ کرے اور اس کے ساتھ وہ کچھ عرصہ رہ جائے، وہ نہیں، جلدی چھوڑ جاتے۔ بہرحال یہ بھی ایک بات ہوگی۔ تو یہ جی 7 لطائف اور 7 لطائف پر ذکر کے یہ اثرات اور یہ ان کی اپنی اپنی اہمیت جو بیان کی جا سکتی تھی وہ میں نے کر دی، باقی جو دیدنی ہے وہ میں نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ کو اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے سن کے۔ بہرحال پریکٹیکل ہے کام باقی آگے۔ جی اب کوئی جی اب جی انکل آج کا لیکچر ہم یہیں رکھیں، اینڈ اب پارٹ 2 کے لیے جو اب آگے کا سفر ہے ذکر کا، مراقبہ جی اور اللہ کے دائرے ہیں جو، اور ٹھیک اس کے ہے، بعد کا جو طریقہ ہے وہ ہم پارٹ 2 کے ٹھیک لیے رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اس اسلام میں اگر کوئی اور سوال آئیں گے تو وہ بھی جمع کر لیں جی بالکل انشاءاللہ۔ بالکل جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔